बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्राम्स्की's थ्योरी ऑफ हेजमनी। इसमें आप ये देखने की कोशिश करें कि हेजमनी क्या है और फिर उसके साथ साथ हम मीडिया हेजमनी की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और ग्राम्स्की ने क्या रोल प्ले किया है इस थ्योरी को प्रोपाउंड करने में, इस थ्योरी पे मजीद डेवलपमेंट देने में। हम इसको भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग इस पे डिबेट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन में आपको नजर आती हैं और बहुत सारी यकीनन ऐसी बातें भी होंगी जो कि बियॉन्ड दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन है, जो कि शायद एक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको कॉमन मैन शायद हो सकता है कि उसको प्रॉपरली समझ ना पा रहा हो थ्रू द कंटेंट्स दैट द मीडिया आर कन्वेइंग टू देम। हम तो मीडिया को कंटेंट्स उनको अपने मकासद के लिए और अपने हो सकता है कि कोई खास किस्म की इंडिविजुअल्स के अंदर जो नीड्स होती हैं उनको ग्रेटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल देख रहा होता है, लेकिन उन कंटेंट्स के पीछे क्या ऐसी अंडरपिनिंग्स होती हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट उसके अंदर थॉट्स होती हैं जिनको आमतौर पर द वन हु हैज एन इंटेंशन टू कंट्रोल द सोसाइटी एंड कंट्रोल द माइंड्स ऑफ द पीपल, वो अपने जहन में रख के उन कॉन्सेप्ट्स को और उन कंटेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। हम ये भी आज देखने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी शुरू करूंगा आपको ये बताने पर कि हेजमनी का क्या मतलब है और ग्राम्स्की की जो थ्योरी ऑफ हेजमनी है वो क्या बात कहती है। सबसे पहले डियर, मैं अगर आपको ये बताने की कोशिश करूं कि हेजमनी इनफैक्ट इसको अगर मैं इसको सिनोनिमस अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ढूंढने की कोशिश करूं तो इसका एक सिनोनिमस जो कि बहुत ही कॉमन है वो है डोमिनेंस, यानी गलबा। किसी भी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप पे गलबा, उसको आप कह सकते हैं कि ये उसकी डोमिनेंस है उस खास ग्रुप पर, या एक तरह से उसने एक हेजमनी उस पे हासिल कर ली है किसी खास ग्रुप पर। तो हेजमनी का जो एक कॉमन वर्ड इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है वो डोमिनेंस है। ग्राम्स्की, एंटोनियो ग्राम्स्की ने, जो कि एक इटालियन मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है, जिसने जो इटली की जो मार्क्सिस्ट पार्टी है उसकी फाउंडेशन में भी एंटोनियो ग्राम्स्की का एक तरह से कोई रोल रहा है। उसने ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी और उसने जब ये थ्योरी प्रोपाउंड की सम टाइम इन बिटवीन 1929 एंड 1935, उस वक्त उसके जहन में जो हेजमनी का कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस किस्म से था कि मीडिया जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं, वो सोसाइटी के अंदर एक कॉन्सेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, एक कॉन्सेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। किस चीज पे कॉन्सेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं? वो कॉन्सेंट मैन्युफैक्चर करते हैं रूलिंग क्लास के हवाले से। मासेस के अंदर जो बिगर लेवल पे पॉपुलेशन है उनके अंदर जो भी रूलिंग क्लास है उसकी कॉन्सेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से उस रूलिंग क्लास की डोमिनेंस सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी है। ग्राम्स्की का इसके हवाले से यह कहना था कि मीडिया एक तरह से वन और री वन की सिचुएशन में मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, मुख्तलिफ पैराए में और मुख्तलिफ तरीके से सोसाइटी के अंदर, मासेस के अंदर, उस पॉपुलस के अंदर, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल दोज हु वर्क फॉर द सोसाइटी, उनके अंदर वो आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मैन्युफैक्चर करता है जो सपोर्ट करते हैं रूलिंग क्लास को, उसके रूल को एक्सटेंड करने में, उसके रूल को एक्सेप्ट कराने में मीडिया का एक रोल है। और वो रोल बेसिकली हेजमोनिक है, एक तरह से रूलिंग क्लास की मुआशरे में लोगों पर डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए, उनकी हेजमनी क्रिएट करने के लिए मीडिया एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, मीडिया एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ग्राम्स्की बेसिकली एक मार्क्सिस्ट अप्रोच का हामिल शख्स है। वो ये कहता है कि मीडिया सोसाइटी के अंदर रूलिंग क्लास के हवाले से मुआशरे के तमाम लोगों के अंदर एक कंसेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह से उनकी ओबीडियंस उनके अंदर पैदा की जा सकती है। जो सोसाइटी की रूलिंग क्लास है उसकी तरफ मासेस की एलिजियंस क्रिएट की जा सकती है। दैट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द थ्योरी ऑफ हेजमनी, जो कि ग्राम्स्की की प्रोपाउंडेड है या उसकी फाउंडेड थ्योरी है। वो इन अंडरपिनिंग्स के साथ इस थ्योरी को डिफाइन करता है। अगर मैं हेजमनी को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो हेजमनी इनफैक्ट उस प्रोसेस को कहते हैं, उस परसुएशन प्रोसेस को कहते हैं जो कि ऊपर से कंसेंट डेवलप करती है, ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुतालिक कंसेंट डेवलप करने की कोशिश करती है,
ایک ایبسولوٹ کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے فرام آن دا پیپل بلو. یعنی جو سوسائٹی میں جو نیچے لوگ موجود ہیں, اوپر والوں کے لیے ان کے متعلق کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے, ان کے متعلق ایک ایکسپٹنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ عام طور پر میڈیا کے تھرو ہوئی کی جاتی ہے. اس کی وجہ باقی انسٹیٹیوشنز بھی ہیں سوسائٹی میں جس کے تھرو ہیجمنی کریٹ کی جا سکتی ہے, ڈومیننس جو ہے وہ بلٹ اپ کی جا سکتی ہے. لیکن میڈیا بڑے امپورٹنٹ ٹولز کے طور پر پچھلے ایک صدی سے سامنے آئے ہیں. تو گرامسکی نے میڈیا کو وہ بہت امپورٹنٹ آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنز کے طور پر, سوشل انسٹیٹیوشنز کے طور پر اس کو لیا ہے, جس کے تھرو ڈومیننس بڑے آسانی سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر کریٹ کی جا سکتی ہے. تو اس کا ایک اور اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل, تو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ کسی سوشل کلاس جو رولنگ کلاس ہے اس کی جو ڈومیننس ہے وہ سوسائٹی پہ کریٹ کی جائے. ایک ڈومیننس کلچرل بھی ہو سکتی ہے. ڈومیننس اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک خاص قسم کا آپ کلچر انفیوز کرنا چاہتے ہیں, ایک خاص قسم کا کلچر لوگوں کے اندر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, تو ایک خاص کلچر کی ڈومیننس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کلچرل ہیجمنی یا کلچرل ہیجمنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انفیکٹ انہی لائنز پہ بات کرتا ہے کہ کسی ایک خاص کلچر کی سوسائٹی کے اندر ڈومیننس کریٹ کرنا وہ کلچرل ہیجمنی کے ٹرم میں آتی ہے. اور اس میں بھی آف کورس بیکاز کہ میڈیا اور دا کلچرل انڈسٹریز جس طریقے سے کوئی بھی چیز پروڈیوس کی جا سکتی ہے, اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو ری بلڈ کیا جا سکتا ہے, اس طریقے سے کلچرل ٹریٹس جو ہیں یا کلچر کی جو ویریس ایسپیکٹس ہیں میڈیا ان کو پروڈیوس کر سکتا ہے, میڈیا ان کو ماڈیفائی کر سکتا ہے اور ری ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو اس لیے دیٹس وائی میڈیا کو عام طور پر کلچرل انڈسٹریز کے کانسیپٹ سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جو فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ ہے جس پر ہم لیٹر آن اپنے لیکچرز میں کبھی بات کریں گے, تو فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کی ایک بہت امپورٹنٹ جو انوویشن ہے وہ کلچرل انڈسٹریز ہے, جس میں وہ میڈیا کو کلچرل انڈسٹریز قرار دے رہے ہیں کہ میڈیا انفیکٹ وہ آرٹیفیکٹس ہیں, میڈیا انفیکٹ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کلچر پروڈیوس کرتے ہیں. تو گرامسکی اور اگر ہم فرینکفرٹ اسکول آف تھاٹ کو آپس میں کمبائن کریں تو میڈیا جو کہ کلچرل انڈسٹریز کے طور پر کام کرتے ہیں وہ کلچرل ہیجمنی قائم کرنے کے لیے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں, استعمال کیے جا سکتے ہیں. اور گرامسکی اس میں صرف پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی ایکسیپٹنس کی بات نہیں کرتا, گرامسکی اس میں کلچرل ہیجمنی کی بھی بات کرتا ہے. کلچر ہیجمنی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کو ہم ایک لیفٹسٹ کانسیپٹ کہہ سکتے ہیں, یا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو اس طرح سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا ایک اینٹی رائٹسٹ کانسیپٹ بھی ہے تو اس لیے میں اس کانسیپٹ کو لیفٹسٹ کانسیپٹ آف کلچرل ہیجمنی کہہ رہا ہوں. تو اس کلچرل ہیجمنی تھیوری میں جو لیفٹسٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈومینیشن سوسائٹی کے اندر کریٹ کی جاتی ہے ود دی ہیلپ آف میڈیا, انفیکٹ یہ اس قسم کی ڈومینیشن ہے جس میں کیپٹلسٹ سسٹم آف اکانومی, کیپٹلسٹ سسٹم آف پالیٹی یا ایک کیپٹلسٹ سسٹم آف کلچر کہ کسی بھی سوسائٹی پر اپنی ڈومیننس کریٹ کرنے کے لیے میس میڈیا کو استعمال کرتا ہے. اس کے اندر جو میڈیا ہے انفیکٹ میڈیا سوشلائز کرتے ہیں, یہ بیسیکلی سوشلائزنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی کے جو عام ممبرز ہیں جن کی کوئی بہت زیادہ کانشیسنس لیول نہیں ہوتی, ان کو سوشلائز اس فارم کے اندر کرتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ جو اپروچز ہیں ان پہ ان کو اپرائز کرتے ہیں, ان کی کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں, ان پہ لوگوں کے اندر وہ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کلچرل جو کیپٹلسٹ سسٹم کو کسی ایک سوسائٹی کے اندر ڈومینیٹ کرنے میں ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر جو یہ لیفٹسٹ اپروچ جو کلچرل ہیجمنی تھیوری کے ٹرم میں آتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیپٹلسٹ اپروچ ہے وہ میڈیا کے تھرو انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہوتی ہے. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو جو کلچرل ہیبٹس ہیں, ٹریٹس ہیں یا کلچرل کانسیپٹس ہیں, پریسیپٹس ہیں وہ سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ود دی ہیلپ آف میڈیا ایکسپوئر ان کو ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پھر فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ اس کے اندر جو لیفٹ اپروچ ہے کلچرل ہیجمنی کی تھیوری کی جو لیفٹ اپروچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا انفیکٹ آر دی آئیڈیاز مینوفیکچرنگ فیکٹریز, جس میں آئیڈیاز مینوفیکچر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ آئیڈیاز آن دی مائنڈز آف دا پیپل شاور کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس شاورنگ کو ایز سچ
ایکسپٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن that helps to make people socialize about the various aspects of society, جس میں پولیٹیکل ٹریٹس بھی ہیں, کلچرل ٹریٹس بھی ہیں, سوشل ٹریٹس بھی ہیں, ان پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کیپٹلسٹ جو اپروچز ہیں, جو کیپٹلسٹ ویریس فارمز آف ویز آف ڈوئنگ تھنگز ہیں, ان کے حوالے سے آئیڈیاز کو مینوفیکچر کر رہا ہوتا ہے, لوگوں کے دماغ میں ان کو بٹھا رہا ہوتا ہے, اور ان کیپٹل سسٹم کی ایکسپٹنس جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میڈیا آر ان فیکٹ پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ان دا ہول پروسیس آف کلچر ہیجمنی تھیوری. اینٹونیو گرامسکی اس حوالے سے, اس لیفٹسٹ اپروچ کے حوالے سے مزید یہ کہتا ہے کہ میڈیا ان فیکٹ وہ رولز اور ریگولیشنز جو کہ کسی کیپٹل سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں, میڈیا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرتا ہے, میڈیا ان کو اس فارم میں لے کے آتا ہے جو سوسائٹی میں روٹینز کی صورتیں پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ان کی ایکسپٹنس اس فارم کے اندر سوسائٹی کے اندر پیدا کرتا ہے کہ انڈیویجولز, جو کامن انڈیویجولز کسی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو روٹین میٹر کے طور پر لینا شروع کر دیتے ہیں. ناٹ سم تھنگ نیو دیٹ از کمنگ فرام اے ڈفرنٹ سسٹم into their system, rather these are considered to be something which is generally acceptable for the people. تو میڈیا اس کو اس فارم کے اندر پورٹرے کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپٹنس کا لیول ہے, جو کیپٹلسٹ اپروچز کے حوالے سے, وہ بڑی تیزی سے ہو سکتا ہے اور بڑے آسانی سے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے گرامسکی ایک اور بڑی خوبصورت بات کہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ the main business of the media is business. یعنی وہ میڈیا کو ایک کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر پیش کر رہا ہے. میڈیا جو کہ ایک کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے, جس کے پرائمری مقاصد میں سے پروفٹ میکسیمائزیشن ایک مقصد ہے, اور اس کے تھرو ہی لوگ اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. اور میڈیا ان کو اس فارم کے اندر پیش کر رہا ہوتا ہے جہاں پر مین مقصد میڈیا کا لوگوں کی نیڈز کو, ان کنزیومر نیڈز کو پورا کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو میڈیا کے لیے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ جب بھی کسی ایک شخص کو, اگر کوئی ایک کنزیومر سوسائٹی کا ممبر ہے, اگر اس کی کوئی نیڈ ہے, تو میڈیا سیمس ٹو بی گیونگ اے سارٹ آف ایونیو سو دیٹ ہی شوڈ بی ایبل ٹو سیٹسفائی ہز نیڈز, اور ان نیڈز کو وہ میٹ کر سکے. تو میڈیا ایک ایسے کمرشل انسٹیٹیوشن کے طور پر سامنے آ رہا ہوتا ہے جس کا مین کام بزنس ہے, اور اس بزنس کے لیے ایک ایسی فضا پیدا کرنا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, اور لوگ میڈیا کو ایسا انسٹیٹیوشن کے طور پر لیتے ہیں ود دی ہیلپ آف وچ دے وڈ بی ایبل ٹو گریٹیفائی دیئر نیڈز. اس میں جو اگلی امپورٹنٹ بات گرامسکی نوٹ کرتا ہے اس لیفٹسٹ اپروچ کے تحت, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈومیننس ہے, دس از ناٹ تھرو کوئرجن, یہ بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنس کیا جاتا ہے ماسز کو وداؤٹ یوزنگ اینی ملٹری پاور, وداؤٹ یوزنگ اینی فورس اینڈ کوئرجن. رادر لوگوں کو پرسویڈ کیا جاتا ہے, لوگوں کو چیزیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں میڈیا کے تھرو کہ جس کے لیے جو لوگوں کو بڑے آسان نظر آتی ہیں, اینڈ دے تھنک دیٹ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, the thing that the media are introducing has more relative advantage. تو وہ جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر, اور جو چیزیں میڈیا سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا ہے, ان دونوں کے درمیان میں میڈیا اس طرح سے کمپیئر کر کے اس کو پیش کرتا ہے کہ آڈینس ایک طرح سے اس سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ میڈیا کہہ رہا ہے اور جس طریقے سے میڈیا کسی ایک چیز کو پیش کر رہا ہے یا انٹروڈیوس کرا رہا ہے, دس از بیٹر دین واٹ ایور دے ہیو رائٹ ناؤ ود دیم. تو ایک طرح سے جو ایڈوانٹیج ہے چیزوں کا, وہ میڈیا پیش اس فارم میں کرتا ہے کہ جس سے اس خاص سوشل, کلچرل, پولیٹیکل ٹریٹ کی جو ایکسپٹنس ہے وہ سوسائٹی کے اندر بڑھ جاتی ہے. تو وداؤٹ دی یوز آف اینی کوئرسو فورس, وداؤٹ دی یوز آف اینی ملٹری, you can control the societies, you can reach to the minds of the people, you can influence to work in a certain fashion, you can influence to accept some political, cultural یا social ideology کو accept کر لیں, اور میڈیا اس acceptance کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول کے طور پر کام کرتا ہے. تو گرامسکی اس حوالے سے بہت کلیئرلی اس بات کو کہتا ہے کہ میڈیا وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کسی ملٹری فورس کے استعمال کیے بغیر سوسائٹیز کو ڈیفیٹ کرنے میں اور سوسائٹیز کو ایک طرح سے کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں ان ڈومیننٹ فورسز کو جو ہیجمانک ڈیزائنز کے ساتھ کسی سوسائٹی کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم آگے تھوڑا سا اس لیفٹسٹ اپروچ پہ تھوڑا سا مزید آگے آتے ہیں.
تو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت اور جو تھیوریٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانسیپٹ جو کہ گرامسکی پیش کر رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا ان فیکٹ اس کلچرل ہیجمنی تھیوری کے تحت کسی بھی سوسائٹی کے انڈیویجولز کو انڈاکٹرینیٹ نہیں کرتے. جیسے کہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ انڈیویجولز کو انڈاکٹرینیٹ کیا جاتا ہے، انڈیویجولز کے اسکل کے اندر ایک ایبسولوٹلی ڈفرنٹ قسم کی تھاٹس جو ہیں وہ امپوز کی جاتی ہیں، ان کی ایکسپٹنس کے لیے گراؤنڈز پیدا کیے جاتے ہیں. بلکہ گرامسکی اس حوالے سے یہ قائل ہے، اس بات کا قائل ہے کہ میڈیا بیسیکلی انڈیویجول کو انیستھائز کرتی ہیں. اب یہاں پہ انیستھائز یہ بالکل وہی لفظ ہے جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی آپریشن کے حوالے سے کہ انیستھیزیا دے دیا گیا. اب انیستھیزیا سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی شخص کو بے ہوشی کی حالت میں لے جا کے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو اس فارم میں لے آ سکتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے آپریشن آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کسی ایک شخص کو انیستھیزیا اگر آپ دے دیں. تو یہاں پر گرامسکی یہ کہتا ہے کہ انڈاکٹرینیشن تو پروبلی ایک بہت ہی لائٹ اور مائنر فارم نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو انیستھیزیائزنگ دی انڈیویجولز. وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا ان فیکٹ آڈینس کو اپنے جو سبجیکٹس ہیں ان کو انیستھیائز کرتا ہے، ان کو اس فارم میں لے کے آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو ایک طرح سے بے ہوشی کسی کیفیت میں میڈیا لے کے جاتا ہے جہاں پر آپ ان کے اندر کسی بھی قسم کے کانسیپٹس جو ہے یا کسی بھی قسم کے اگر ان کے اندر آپ چینجز لے آنا چاہتے ہیں تو دیٹ بیکمز ایزی. میڈیا ان چینجز کے لیے اس قسم کی فضا ہموار کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹیز جو پہلے سے ہی انڈر ڈیولپڈ ہیں، پہلے سے ہی پاورٹی ریڈن سوسائٹیز ہیں، یا ان کی سوسائٹیز کے اندر پولیٹیکل انوکی اور کیاس بہت زیادہ اویلیبل ہے، سوشل ایشوز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پر ایک ایسے سسٹم کی جو کہ ٹوٹلی ایلین ہے ان کے لیے، ایک کیپٹلسٹ سسٹم ہے جس کے اپنے کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں اور یقیناً کچھ پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں. تو وہ سسٹم ایک پورے طریقے سے اس سوسائٹی کے اندر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اینڈ میڈیا آر دیئر ٹو برنگ دس چینج ان دی سوشل سسٹم، جہاں پر پورا کا پورا کیپٹلسٹ سسٹم ان کے اپنے تمام پرابلمس کے ساتھ ایک اور پرابلم کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو رائٹسٹ اپروچ ہے ذرا ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹسٹ اپروچ کو عام طور پر نیو کنزرویٹو اپروچ بھی کہا جاتا ہے. اس اپروچ میں آپ اگر پہلے دیکھیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میڈیا ان فیکٹ کیا فوکس کرتے ہیں، سوسائٹی پہ فوکس کر کے کیپٹلسٹ سوسائٹی کے جو ٹریٹس ہیں یا کیپٹل اپروچ ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں ایک طرح سے اس کے حوالے سے کنسنٹ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک طرح سے ڈومیننس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو رائٹسٹ اپروچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دس از ان فیکٹ سم تھنگ ایبسولوٹلی ڈفرنٹ ٹو دی لیفٹسٹ اپروچ ایز اٹ شوز. یعنی دونوں جو نام ہے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اپروچ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ ان فیکٹ اس اپروچ کے جو مین کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈسسیٹسفائیڈ انڈیویجولز ہوتے ہیں. دے آر دا انڈیویجولز دوز ہو آر اینٹی ٹو دس کیپٹلسٹ اپروچ. اور یہ عام طور پر سوسائٹی کے اندر میڈیا کے اندر بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہو دے آر یوزلی دے آر رپورٹرز، دے آر ایڈیٹرز، دے آر اسکرین رائٹرز، they are the people those who matter in the media organization. Maybe they are the owners. And they are the people those who are completely dissatisfied with the capitalist system. اور وہ as a reaction to the capital approach وہ سوسائٹی کے اندر ایسی تھیمز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ سوسائٹی کے اندر ایسے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کیپٹلزم کی پرپیچویشن کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ اپروچ جو ہے وہ رائٹسٹ اپروچ کہلائی جا سکتی ہے. عام طور پر اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اس قسم کے رائٹسٹ اپروچ کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں چند ایک ایسے پریشر گروپ جو میڈیا کے اندر نظر آتے ہیں جو ایک مین سٹریم میڈیا کے خلاف جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ مین سٹریم میڈیا سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کے خلاف یا اس کے اگینسٹ تھاٹس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر سوسائٹی کے اندر اس قسم کے گروپس پائے جاتے ہیں. If you take example of even capitalist society, so probably I can quote you many examples where you can see that there
is a group of dissatisfied people, those who are talking against the capitalist system. اس کے حوالے سے میں اگر آپ کو کوٹ کروں, نیٹ پہ یہ ویڈیو عام اویلیبل ہے, ان سائڈ جاب, یہ ایک ڈاکومنٹری ہے. یو کین سی دیٹ از اے گروپ آف میڈیا پرسن دوز ہو آر اگینسٹ ورکنگ اگینسٹ دا کیپٹلسٹ سسٹم. اس طریقے سے اگر آپ کو میں دوسری اگر ڈاکومنٹری اس حوالے سے ریفر کروں تو اوباما ڈسیپشن, دس از آلسو اے فریلی documentary available on internet. You can access that and you can see that a lot many people, those who belong to various segments of the society and especially media, they are working against the capitalist mechanisms. جو capitalist approach ہے امریکن سسٹم کے اندر, اس کے اندر آپ کو یہ لوگ اس کے اگینسٹ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اسی طریقے سے آپ ہمارے سسٹم کے اندر اگر آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یو کین سی لاٹ مینی پریشر گروپس لائک دیٹ, جو کہ مین اسٹریم میڈیا جو ایک کمرشلائزیشن کا جو سسٹم ہے یا ایک جو ڈومیننس آف دا ویسٹرن کلچر ہے اس کو جب پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اینٹی کچھ اور چینلز بھی ہیں, اس کے اینٹی یا اس کے اگینسٹ کچھ اور ایسے ڈسسیٹسفائیڈ انڈیویجولز کہہ سکتے ہیں یا رائٹسٹ کہہ سکتے ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور لوگوں کو دوسری سائڈ آف دا پکچر جو کہ بالکل ایبسولوٹ ایک ڈفرنٹ اور اپوزٹ اینڈ پہ پائی جاتی ہے وہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہر ایک سسٹم کے اندر لیفٹ اور رائٹ دونوں فارم میں کانسیپٹس جو ہیں وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں. دا سیم از ہیپننگ ود دی کلچرل ہیجمنی تھیوری بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ لیفٹ کو جس کو اگر آپ کہیں تو پروموٹ کرنے کے لیے گرامسکی کا ایک اہم رول ہے جو کہ پرائمریلی ایک مارکسسٹ ہے جو کہ اس حوالے سے دیکھتا ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کس طریقے سے کسی سوسائٹی پہ اپنی ڈومیننس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹسٹ اپروچ ہے. لیکن لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایک اپروچ ہو سکتی ہے جو کہ ہیجمنی کے حوالے سے ڈسکس کی جا سکے؟ اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ایک اور سینٹر اپروچ کی بات کر رہا تھا کہ کلچرل ہیجمنی کے حوالے سے کوئی سینٹر اپروچ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ایک طرف ہم لیفٹسٹ کو دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف ہم رائٹسٹ کو دیکھ رہے ہیں یا لیفٹ اپروچ اور رائٹ اپروچ کو دیکھ رہے ہیں. سینٹر اپروچ کیا کہتی ہے؟ سینٹر اپروچ ایک طرح سے بڑی انٹرسٹنگ اپروچ ہے میرے خیال کے مطابق, جو ہمیں بہت زیادہ شاید انٹرٹینمنٹ میں تو خاص طور پر یہ نظر آتی ہے اور اب تو نیوز میں بھی یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. سینٹر اپروچ کا فوکس یہ ہے کہ اپیز دی کنزیومر. مین جو سینٹر اپروچ ہے اس کا تھیم یہ ہے کہ the consumers are of significance, are the most important people for media. The main interest is to please them. اگر آپ کے کنزیومرز پلیزڈ ہیں, اگر وہ میڈیا سے خوش ہیں تو اس پہ میڈیا ایک کمرشل انسٹیٹیوشن کے سامنے ابھرے گا اور جو پاپولس ہے ان کو وہ دیا جا رہا ہے جو وہ چاہ رہے ہیں. They are hearing, they are watching, they are listening to whatever they are interested to listen, to watch and to hear and to read. میڈیا لوگوں کی جو پریفرنسز ہیں ان کو اپنی پریفرنس کے طور پر لے کے ان کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ان کے انٹرسٹ کو سب سے زیادہ پرائم کنسیڈر کر رہا ہے. دا پاور آف دا پیپل از سینٹرل ٹو دی سینٹر اپروچ آف کلچرل ہیجمنی. یعنی جو لوگوں کی طاقت ہے وہ شاید اس میں بڑھ جاتی ہے. یہاں پر جو ایکٹیو آڈینس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وٹ ڈو پیپل لائک میڈیا آر گیونگ دیم دا سیم تھنگ. اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ عام طور پر اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ لوگوں کو وہ دیا جائے جس کو وہ سب سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کریں یا جس کی وجہ سے لوگ سینما گھروں کی طرف آئیں, لوگ ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں. تو وٹ ایور انٹرسٹ دیم موسٹ, اس چیز کو ہمیشہ پرائم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آرٹ ڈرامے یا آرٹ فلمیں, بیکاز پیپل ڈونٹ واچ دیٹ دیم مچ, اس وجہ سے وہ زیادہ پروڈیوس نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ زیادہ سینما گھروں کی زینت نہیں بنتے. اس وجہ سے آپ شاید ٹیلی ویژن پہ بھی آرٹ کے قسم کے ڈرامے یا آرٹ لائک ڈرامے جو ہے نا وہ آپ دیکھنا شاید زیادہ پسند نہیں کرتے, اس لیے ٹی وی پہ یا سینما گھروں میں اس حوالے سے فلمیں بھی نظر نہیں آتی. تو انفیکٹ جس چیز کو آڈینس زیادہ پسند کرتے ہیں میڈیا اس قسم کی چیزوں کو ہی پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کریں کہ سوسائٹی کے اندر یوتھ کی تعداد زیادہ ہے. جب یوتھ کی تعداد زیادہ ہو تو ایسی صورتحال میں آپ کو زیادہ تر فلمیں وہ ملیں گی اس سوسائٹی کے اندر جو کہ ایکشن اورینٹڈ ہوں گی, یا پھر ہو سکتا ہے
کہ وہ کوئی لو سٹوریز ہوں. جہاں جس سوسائٹی کے اندر آپ کو زیادہ ایجوکیشن کا لیول ہائی نظر آئے, ایسی صورتحال میں شاید دیکھیں کہ اس سوسائٹی کے جو ڈرامے ہیں, اس سوسائٹی کی جو فلمیں ہیں, اس سوسائٹی کی جو میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ بھی اکارڈنگلی ہوں گی, لوگوں کے انٹرسٹ کے مطابق ہوں گی. جو سوسائٹی ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانس ہے, ان کے ڈراموں کے اندر اس ایڈوانسمنٹ کی ریفلیکشن نظر آتی ہے, بیکاز پیپل آر ٹیون ٹو تھنگز لائک دیٹ. وہ جو چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں میڈیا ان کو ایکچولی وہی چیز دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ریڈنگ اور لسننگ اور واچنگ اور ان تمام ہیئرنگ کے حوالے سے بھی وہ چیزیں زیادہ میڈیا دینے کی کوشش کرتا ہے جو کہ لوگوں کو پسند ہوتی ہیں. انفیکٹ یہاں پر یہ چیز زیادہ نظر آ رہی ہے کہ میڈیا بجائے اس کے کہ سوسائٹی کو, جیسے عام طور پر کانسیپٹ ہے کہ میڈیا آر دی انسٹیٹیوشنز دیٹ ایجوکیٹ دا سوسائٹی, ہیئر میڈیا آر دی انسٹیٹیوشنز that give significance and importance to the liking and disliking of the people, instead educating them on particular issue. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے ان کی جو ایجنڈا ہے, جو پبلک ایجنڈا ہے, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ کیا چاہ رہے ہیں, کس چیز کو زیادہ سگنیفائی سمجھتے ہیں, اسی چیز کو آپ میڈیا بھی سگنیفائڈ سمجھتا ہے. رپورٹرز بھی اس کے حوالے سے چیزیں لے آنے کی کوشش کرتے ہیں. فلمیں بھی اسی طرح سے بن رہی ہوتی ہیں. اور اس طریقے سے جو بھی سوسائٹی کے اندر میڈیا جو کچھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ پرائمری مقصد اس کا لوگوں کو اپیز کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے. سینٹر اپروچ بیسیکلی لیفٹ اور رائٹ کے جو درمیان کی اپروچ ہے وہ اس بات پہ سینٹرڈ ہے کہ what do people like media to do with them. اب جس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں کہ میڈیا ان کے ساتھ بہیو کرے, اسی طریقے سے میڈیا ان کے ساتھ بہیو کر رہا ہوتا ہے. تو سینٹر اپروچ کا مین کرکس جو ہے وہ یہ ہے. کچھ کمرشل امپیریٹیوز کی طرف بھی جاتے ہیں کہ میڈیا, اگر ہم اس ہیجمنی کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کریں تو میڈیا کے کچھ کمرشل امپیریٹیوز یا کچھ کمرشل نیڈز بھی ہیں یا کچھ کمرشل ایشوز بھی ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اگر نمبر 1 ہم اس کمرشل ایسپیکٹ کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ میکسیمائزیشن آف دا پروفٹ. آئی مین what do media do is to maximize the profits. یہ ان کا سب سے امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے کہ پروفٹ سب سے زیادہ ہوں. اب اگر پروفٹ زیادہ ہوں تو ایسی صورتحال میں میڈیا would definitely like that it should have the maximum number of people, those who are exposed to the product of the media. تو دوسرے پوائنٹ پہ کیا ہوگا, if you want to maximize the profit, you will of course have to maximize the size of your audience. تو اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک طرح سے لنکڈ ہیں. تو میڈیا کے کمپیریشن میں ایک پروفٹ کو انکریز کرنا ہے تو آڈینس کو انکریز کرنا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے آڈینس کو انکریز کرنا ہے, ان کا سائز انکریز کرنا ہے, تو ڈونٹ بور دا آڈینس. دس وے یو ول بی ڈیفینیٹلی کیپنگ دا سائز آف دی آڈینس آلویز انکریزنگ. وہ ہمیشہ میکسیمم کی طرف جاتا رہے گا. تو جو تیسرا اس کا امپیریٹو ہے یہاں پہ, کمرشل امپیریٹو ہے, ڈونٹ گیٹ یور آڈینس بورڈ. یو ہیو ٹو اپیز دیم, یو ول ہیو ٹو گیو دیم دیٹ دے لائک. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لافٹر کے پروگرام ہوں گے, ایسے جس میں سیکشول اورینٹیشنز ہوں گی, وہ زیادہ پروگرامز دکھائے جا رہے ہوں گے, جس میں وائلنس زیادہ دکھایا جا رہا ہوگا, جس میں ایسے ایشوز پہ زیادہ بات کی جا رہی ہوگی جو کامن ایشوز ہیں اور لوگ اس کو زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو اس قسم کی چیزوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود دی ہیلپ آف دیز کائنڈ آف تھنگس کہ لوگ بور نہ ہوں, تو اس کے لیے آپ کا فوکس بدل جائے گا. تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے. پروفٹ میکسیمائزیشن آبجیکٹو بنتا ہے, سائز آف دا انڈیویجولز اور آڈینس کو آپ انکریز کرتے ہیں. ان کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو ایسے پروگرام دینا پڑتے ہیں جن کی وجہ سے آڈینس بور نہ ہو اور وہ زیادہ تر میڈیا کے ساتھ اٹیچڈ رہیں. اب جب وہ زیادہ تر میڈیا کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تو پھر آف کورس آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی افینڈنگ یور آڈینس. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ دیٹ دے ڈونٹ لائک. ڈونٹ چیلنج دیئر کامن سینس. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آڈینس کو offend نہ کریں. Don't show them anything that they probably feel a sort of conflict with the media contents and the thoughts that they have. تو کوئی stress or strain in the minds of the people about the kind of thing that the media are putting to them, ان کے درمیان میں کوئی ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 ویری امپورٹنٹ جو چیزیں آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں کہ میڈیا پروفٹ میکسیمائز کرتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو سائز آف آڈینس کو انکریز کرنا پڑے گا. پھر ایسی صورتحال میں ایسے آپ کانٹینٹس دیں گے جو میڈیا آڈینس ہیں وہ پسند کرتے ہوں, اور ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں گے کہ کوئی چیز ایسے میڈیا کے تھرو آپ ڈسیمینیٹ نہ کریں ماسز کو جو ان کے کامن سینس کو چیلنج کرے,
جو ان کو افینڈ کر رہے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیکل جو اپروچز ہیں ان کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہا ہو، ان کے ریلیجن کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہا ہو، ان کے کمرشل انٹرسٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نیشن ہوڈ ہے اس کے ساتھ کانفلکٹ میں آ رہا ہو. تو دیز آر ویری کامن تھنگز دیٹ ایوری انڈیویجول یا ایوری میڈیا ہیز ٹو آبزرو، اور پرٹیکولرلی when you are talking about the cultural hegemony theory from the central perspective، یا اس کو آپ جو درمیانی پرسپیکٹو ہے جس میں ہم نے اپیزنگ دا آڈینس جس کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے لیے ہمارے پاس بہت اہم بن جاتی ہے یہ بات. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اسی کلچرل ہیجمنی کے حوالے سے یا ہیجمنی تھیوری کے حوالے سے ایک اور بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف لے جاتا ہوں جس میں پچھلے کچھ عرصے میں میڈیا بہت زیادہ یوز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the kind of media used in the ongoing war in the world. آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ this is a very important phenomena that appeared in various newspapers and on various television channels of the world, that the Bush war in the Gulf was in fact the media war. میڈیا نے اس قسم کی ایک ہیجمنی امریکن فورسز کی پہلے سے ہی پیدا کر دی تھی. میڈیا واز فل آف ہائی مورل، جسے آپ کہہ سکتے ہیں پرپزز تھے، جس کا مقصد کیا تھا کہ دا فورسز آف دا یو ایس آر فائٹنگ فار دا فریڈم آف دا پیپل ان گلف. تو گلف وار میں جو بش کی اسٹریٹجی تھی اس میں میڈیا کو ہمیشہ فرنٹ پہ رکھا گیا، اور میڈیا کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ جیسے میڈیا میں جو وار دکھائی گئی وہ اس فارم کے اندر دکھائی گئی ویئر امیرکنز آر سیم ٹو بی فائٹنگ فار دی فریڈم آف دا پیپل آف دیٹ ریجن. امریکن فورسز آر فائٹنگ for the democracy. American forces were fighting for the human rights in Gulf. اگر اس حوالے سے آپ مختلف چیزیں اگر آپ آبزرو کرنا چاہیں تو I would refer you to a movie that is available نیٹ پہ اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میں جس اس کا جو پروڈیوسر ہے، جو اس کا آتھر ہے، اس کا اگر نام بھی لوں تو اس کی اپنی سائٹ پہ بھی یہ مووی اویلیبل ہے جو کہ 7 پارٹس کے اندر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. بٹ یو کین واچ اٹ ان 1 پارٹ وچ از آف پرابلی 90 منٹس مووی، دا وار یو ڈونٹ سی. ان فیکٹ جان پلگر نے اس مووی کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میڈیا کس طریقے سے امریکن ہیجمنی کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، میڈیا کس طریقے سے پوری دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے ویسٹ گلف وار کے اندر کہ what are the Americans are doing in the Gulf that is in the best interest of the whole population of the world. They are in fact fighting the evils. They are against the weapons of mass destruction. اور وہاں پر وہ ایک اتھارٹیرین رجیم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں، وہاں پر وہ اس سسٹم کے خلاف فائٹ کر رہے ہیں جو دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے. تو یہ بیسیکلی تھیم تھا جو کہ میڈیا نے پوری طریقے سے پروپیگیٹ کیا، اور اس پروپیگیشن کے ریزلٹ میں پوری دنیا کی طرف سے امریکن فورسز کو سپورٹ ملی، جنہوں نے جو سویلین کیجولٹیز ہیں وہ ملینز میں جا پہنچتی ہیں گلف وار میں. آرمی کی کیجولٹیز تو کاؤنٹ ہی نہیں کی جا رہی، اس کے علاوہ جو ڈیمیجز ٹو پراپرٹی آف دا پیپل ہے، اور میڈیا کے حوالے سے بھی جو ان کی یوزرپ کی گئی آزادیاں، یہ بھی بہت زیادہ ڈسکشنیبل ہیں. یہ ایک جو جنجوئسٹک جرنلزم کا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے، یہ جو ہمیں امبیڈڈ جرنلزم کا کانسیپٹ نظر آتا ہے جس میں جرنلسٹ کو آرمی کے ساتھ امبیڈ کر کے وار زون میں ان سے وہ رپورٹس جنریٹ کرائی گئی ہیں جو کہ دنیا کو ایک ڈفرینٹ پکچر دکھا رہی تھیں. اس طریقے سے دنیا کے اندر ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی. میڈیا ایگزیکٹلی وہی رول پلے کر رہا تھا جس رول کی گرامسکی بات کر رہا ہے. تو اگر اس کے متعلق آپ ڈیٹیل میں اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آئی ووڈ ایڈوائز یو کہ جان پلگر کی اس کی اپنی سائٹ پہ جا کے اس مووی کو واچ کر سکتے ہیں، جس میں وہ گلف وار کے اندر اسپیشلی امریکن میڈیا اور ویسٹرن میڈیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے وار کو کور کر رہا ہے، وچ از کانٹریری ٹو دی گراؤنڈ ریالٹیز. جو ان ریالٹیز کو جو ایگزسٹ کرتی ہیں وہ وار جو لوگ نہیں دیکھ پائے ان کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ میڈیا نے جو وار دکھائی دیٹ واز ان فیکٹ وار آف دا کیپٹلسٹ. ان فیکٹ دیٹ واز دی ہیجمنی وار، جو کہ ایک طرح سے کیپٹلسٹ سوسائٹی کی اس ریجن کے اندر ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے وار لڑی جا رہی تھی. تو اس کو آپ بڑے آسانی سے اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، اینڈ یو کین واچ دی ویریس رپورٹرز دوز ہو آر ٹاکنگ دیٹ ہاؤ ڈڈ دے کور دا ویریس
atrocities over there, جو various events of war ان کو کیسے کور کیا, میڈیا نے ان کو دنیا میں کیسے دکھایا. آپ اس پہ میرا خیال ہے کہ بڑی ڈیٹیلڈ ایجوکیشن آپ اس پہ حاصل کر سکتے ہیں if you go through this movie. میں اگر اس کے حوالے سے اگر آپ کو اس وار کے حوالے سے اگر آپ کو تھوڑا سا مزید بتانے کی کوشش کروں تو بیسیکلی جو کچھ میڈیا پیش کر رہا تھا وار کے متعلق, دیٹ واز ناٹ دی ٹوٹیلٹی بٹ پرابلی دیٹ واز دی ہاف ٹروتھ. اس کی وجہ کیا تھی کہ میڈیا نے جس طریقے سے وہاں پہ ایونٹس کو شو کیا وہ اس فارم کے اندر تھے جو کہ کسی ایک خاص مقصد کو اچیو کرنے کے لیے تھے. ان مقاصد کا ان چیزوں کو پورٹرے کرنے کا مقصد ایک کیپٹل سوسائٹی یا ایک امریکن فورسز کے متعلق سافٹ کارنر جنریٹ کرنا تھا. میں اگر اس کی ایگزامپل آپ کو دوں تو دیٹ وڈ بی سرپرائزنگ فار یو بیکاز آئی ہیو کم اکراس ریسرچ آرٹیکل جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے وہ ہیجمونک ڈیزائنز اچیو کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے اندر وہ وقت تھا کہ جب امریکن فورسز اس وقت گلف پہ اٹیک کی تیاری کر رہی تھیں اور اس وقت جو نیکسٹ ڈے ہمیں خبریں ملتی ہیں آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے متعلق, وہ خبریں کچھ اس قسم کی آ رہی تھیں کہ ڈیزرٹ پایا گیا, ڈیزرٹ کے اندر سٹارم بہت زیادہ ہے اور امریکن فورسز کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے دیٹ ہیز بین کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ, اور ان کے جو توپیں تھیں وہ ڈسپلیسڈ ہو گئیں, ان کے نشانے صحیح نہیں لگے, ان کے جہاز پراپرلی پاؤنڈ نہیں کر سکے بیکاز کے نیچے ڈیزرٹ کے اندر سٹارم تھا. تو عراق واز کمپلیٹلی سیف اور امریکن فورسز ایک طرح سے تتر بتر ہو گئی ہیں, شیٹرڈ ہو گئی ہیں, ان کے نشانے بھی صحیح نہیں لگ پائے اور ان کی فورسز کے درمیان میں جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے دیٹ واز also completely broken. And that was the tagline, that was the headline of every international media on the first day of Gulf War. جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزرٹ سٹارم کا جو فرسٹ ڈے تھا اس پہ جو پوری دنیا کا میڈیا, میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف اور صرف میڈیا ان پاکستان نہیں, وہ میڈیا ان دا ویسٹ, ایون امریکن میڈیا بھی اسی قسم کی چیزوں کو رپورٹ کر رہا تھا. Why? The question arises, why media was reporting it in that way? Was that the truth or this was the half truth? Was that something which was creating something different in the minds of the people? Yes, it was something different. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب امریکہ نے وار میں جانے کا فیصلہ کیا تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو دنیا کے خاص طور پر مسلم ممالک کے اندر امریکہ کے لیے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پیدا کر سکتے تھی. یہ بات کہ امریکہ نے گلف میں عراق پہ حملہ کر دیا اور وہاں پر سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا اس وار میں, تو دیٹ کوڈ ہیو کریٹڈ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ان دا مسلم ورلڈ اینڈ دیٹ کوڈ ریزلٹ ان اے سارٹ آف یو سی اٹیکس آن دی امریکن ایمبیسیز. امریکن انسٹالیشن جو مسلم ورلڈ کے اندر ہیں وہاں پہ اٹیک ہو سکتا تھا, مسلمانوں کے پروسیشنز جو ہیں وہ امریکنز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتے تھے. اینڈ فار امریکہ ٹو امیڈیٹلی ایکسٹریکیٹ آل دی امریکنز فرام دا مسلم ورلڈ, اپنی ایمبیسیز کو کمپلیٹلی خالی کرنا, اپنی انسٹالیشنز کی پروٹیکشن کرنا, اپنی ایمبیسیز کی پروٹیکشن کرنا, دس واز نیئر ٹو امپاسبل ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم فار دی یونائٹڈ اسٹیٹس. سو دے کریٹڈ دس کائنڈ آف تھنگ اوور دیئر. میڈیا کے اندر ایسی چیز کریٹ کی تو اس میں کیا ہوا کہ the people those who were in the Muslim countries they were jubilating. وہ اس قسم کی نیوز پہ بجائے اس کے کہ امریکہ کے خلاف پروٹیسٹ کرتے, اس وار کے خلاف پروٹیسٹ کرتے, وہ اس پہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ امریکن فورسز اپنے مشن میں ناکام ہو گئیں. لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھی جائے, اس فرسٹ ڈے پہ جو کیجولٹیز ہوئی تھیں, اس فرسٹ ڈے پہ جن ٹارگٹس کو امریکن فورسز نے ہٹ کیا تھا, ان فرسٹ ڈے میں جو مقاصد انہوں نے اچیو کیے تھے اپنے, ان کی اگر آپ تعداد کو دیکھیں یا ان کو آپ اگر ایسیس کرنے کی کوشش کریں تو پرابلی دیٹ ول گیو یو این ایبسولوٹلی ڈفرنٹ پکچر. ٹروتھ بیسیکلی جو ہے اٹس immaterial for the media most of the time. The fact for most of the time is immaterial. In fact, media اپنے مقاصد جو کہ in fact کنٹرول کیا گیا ہے ان کنٹریز کی طرف سے اس کے میسیجز آ رہے ہیں جو سوسائٹیز کو کنٹرول کرنے میں یا ان کے ہاں ایک ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے سرگرداں ہیں, تو ان کی طرف سے میسیجز کریٹ ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ میسیجز کی جو نیچر ہوتی ہے وہ ان کو انفیکٹ زیادہ سرو کر رہی ہوتی ہے بجائے ان کو جو لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
تو موسٹ آف دا ٹائم ایون ناٹ اٹ از دی ہاف ٹروتھ دیٹ میڈیا آر پورٹریئنگ, بٹ سم ٹائم دا ٹروتھ از ایون انسیڈ. یعنی کبھی ٹروتھ بعض دفعہ جو ہے نا پیش ہی نہیں کیا جاتا. فار انسٹنس کے جو انویژنز ہوئی ہیں اس میں بہت ساری اور بھی تو انویژنز ہوئی ہیں, اس میں میڈیا نے کوئی رول پلے نہیں کیا. جب صدام حسین یا عراق نے کویت کو انویڈ کیا تو دیٹ واز ٹیکن این ایشو ان دا ہول ورلڈ, لیکن اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ ترکی نے جب سائپرس کو انویڈ کیا, موراکو نے جب ویسٹرن سہارا کو انویڈ کیا, انڈونیشیا ایسٹ تیمور کا ایشو رہا, امریکہ کا جب اس پہ اٹیک رہتا ہے نارتھ کوریا کے حوالے سے بنتا ہے یا کیوبے کے حوالے سے بنتا ہے, تو دیز آر آل ویری امپورٹنٹ ایشوز. یہ بھی سارے انویژنس تھے, لیکن ان انویژنس پہ چونکہ انٹرسٹ آف دی ڈومیننٹ ورلڈ شاید نہیں تھے, اس وجہ سے ان کو میڈیا نے اس طرح سے کور نہیں کیا. تو دیٹ ور ان فیکٹ دا ٹروتھ بٹ انسیڈ, میڈیا ڈڈ ناٹ کور دوز ٹروتھ. تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیفٹسٹ اپروچ آف میڈیا ہے, میڈیا ہیجمنی ہے, وہ ہمیں شاید زیادہ ان آپریشن نظر آتی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اب ہم اس کی دوسری سائڈ پہ بھی ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ون سائڈ از کہ میڈیا کس طریقے سے ان ڈومینیٹڈ کنٹریز کے لیے یا ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے کیا میسج کریٹ کرتا ہے. ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ what do media do for the people those who are from the developed world, for instance in this case the United States. اب اس کے والے سے اگر ہم ان کے میسیجز ذرا دیکھنے کی کوشش کریں تو میڈیا نے انفیکٹ یہ بات وہاں پہ شو کرنے کی کوشش کی ہے کہ گلف وار واز ناٹ جسٹ اے ملٹری وکٹری, rather this was a moral victory at the same time. اور اس چیز کو اگر میں امریکہ کا جو سب سے بڑا نیوز پیپر ہے, میں اگر ٹائمز میگزین کی بات کروں تو ٹائم کی یہ لیڈ سٹوری تھی, وہ لیڈ سٹوری میں اس کو دکھا دے کہ مورل وکٹری. آئی مین دس واز ٹائٹل ہیڈ لائن آف دا اسٹوری دیٹ American forces have morally won in the Gulf War. So this was not considered only the military, because this was something which was probably evident to everybody. The whole world was knowing it that Americans have won the war. But the question was whether we have morally won this war or not. So for the American people, this was most important, that whether we have morally won or not. So ان کے جو میڈیا ہے اس نے یہ بات ان ٹوٹیلٹی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دس واز ناٹ اونلی دی وکٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ملیٹریلی, rather this was morally also a victory for the United States. اور جیسے میں آپ کو ٹائم کی ہیڈ لائن بتا رہا ہوں. اینڈ ناٹ اونلی دس, اگر آپ کس کو تھوڑا سا مزید اگر دیکھیں تو اے بی سی جو امریکہ کا ایک چینل ہے, ٹی وی چینل ہے, بڑا مشہور چینل اور بڑا زیادہ دیکھا جانے والا چینل, وہ کیا کہتا ہے, ویلکم ہوم امریکہ. آئی مین دی ٹروپس دوز ہو آر کمنگ فرام دا گلف, وہ جو بیٹل فیلڈ سے واپس آ رہے تھے, جہاز سے نیچے اترتے ہوئے ان کو دکھایا جا رہا ہے, ان کو اپنی فیملیز کے ساتھ ملتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے, اور ٹائٹل کیا دیا جا رہا ہے, ویلکم ہوم امریکہ. اب یہ جو میسج لوگوں تک جس فارم کے اندر پہنچ رہا ہوتا ہے, دس از ویری میننگ فل. پیپل آر ٹیکنگ اٹ سم تھنگ ناٹ اونلی دا ملٹری وکٹری, بٹ اس کو ایک مورل وکٹری کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا. اگر آپ اس کو باقی میڈیا پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں, ویلکم ہوم ہیروز, سم آف دی چینلز آر سیئنگ دا ویلکم ہوم ہیروز. اگر آپ پی بی ایس جو اگین ایک چینل ہے امریکہ, وہ کیا کہتے ہیں, سیلوٹ ٹو دی یو ایس پرشین گلف ٹروپس. تو یہ تمام ٹائٹلز ہیں جو کہ اس وقت ان گروپس کو ایک ہی, فار انسٹنس کہ ون سین از دیئر بٹ ڈفرنٹ میڈیا آر پورٹریئنگ اٹ ان اے ڈفرنٹ وے with the same theme. I mean, they are welcoming the successful and the winners to the United States. ان کو واپس جب وہ آ رہے ہیں تو اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ they are the winners and they have won and they have fought for the right of democracy. They have fight for the right of freedom of the people. They have they have fought in fact for the interest of the United States in the region. They have in fact helped protect the United States from the evils of the world. These were in fact the messages which were being disseminated to the whole world. ہمیں اس چیز کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو دوسری سائڈ پہ ہمیں پہلے جو پکچر دیکھی اس میں دنیا کے باقی ممالک کے لیے, دنیا کی پوری پاپولیشن کے لیے کس قسم کے ہیجمونک میسیجز دیے جا رہے تھے. اینڈ اف یو ہیو ٹو ون یور اون پیپل, تو وہاں پہ جو باڈی بیگز جو آ رہے تھے ان کو چھپا کے شاید کہیں سے لے جایا جا رہا ہے,
اور جو ونرز آ رہے ہیں ان کو اس فارم کے اندر پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ ایک دنیا کو بہت بڑے خطرے سے نجات دلا کے واپس آ رہے ہیں. تو انفیکٹ یہ ساری کی ساری جو ایک ہیجمونک ڈیزائن کے ساتھ میڈیا میسیجز ہیں یہ پراپرلی اس مقصد کے ساتھ کنسٹرکٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز اچیو کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. جب میں اپنی بگننگ میں اس لیکچر میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ سم ٹائم میسیجز آر دیئر آن دا میڈیا دیٹ وی کنزیوم اینڈ وی unintentionally built up our opinion about them in a way that the manufacturers of that particular headlines are intended to. جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اسی طرح کے میسیجز یا اسی قسم کی اوپینینز اپنے اندر پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے اندر کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آلدو بڑی کمپلیکس ہیں لیکن آف کورس اس میں میڈیا رول اسی طرح سے پلے کر رہا ہے جس طریقے سے مختلف تھیوریٹیکل جو شیڈوز ہیں اس کے تھرو ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا کا جو رول ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کا ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر سپر پاورز کی کیپٹلسٹ سسٹم کی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میڈیا پہ جب بھی کوئی میسیجز اس قسم کے اگر آ رہے ہیں تو ہمیں اس کے ٹو فولڈ میننگز نظر آتے ہیں اور ہیجمنی تھیوری جو ہے نا وہ ایکچوئل میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے ان دیز ٹو لائنز کہ کوئی بھی میسج کوئی بھی پروگرام کوئی بھی میڈیا پہ جب کوئی کانٹینٹ دیے جا رہے ہیں تو کیا مقصد سرو کر رہی ہوتی ہیں, وہ کیا سوشل اور پولیٹیکل میسج جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مینلی اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں. نمبر ون از دا فرسٹ میسج از اے میسج. آئی مین اگر میں اس کو پہلی دفعہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ پہلا میسج جو میڈیا کا ہوتا ہے وہ ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. کس قسم کا میسج؟ میڈیا ڈائیورٹ کرتا ہے ہماری اٹینشن ان ایشوز کی طرف جو کہ پولیٹیکلی اکنامکلی یا اس ملک کے حوالے سے بڑی سگنیفیکینٹ ہوتی ہیں. دیٹ کیپ اس اپرائزڈ. اب اس کو جس فارم کے اندر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اب اگر انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے حوالے سے کوئی نیوز دے رہا ہے, ہمارے ملک کی سیاست کے حوالے سے کوئی نیوز دے رہا ہے, یا ہمارا اپنا میڈیا ہمارے اپنے پولیٹیکل اور کلچرل اور سوشل اور اکنامک کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی نیوز دے رہا ہے تو یقیناً میڈیا کے کوئی ڈیزائنز ہوں گے, یقیناً میڈیا کے کچھ اپروچز ہوں گے جن کو وہ فالو کر رہے ہوں گے. وہ ان پولیٹیکل نیوز کو دینے میں ہمارے اپنے اندر, ہمارے اپنے انڈیویجولس کے اندر, اپنے آڈینس کے اندر کوئی ایک خاص قسم کی اوپینین جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اب فرسٹ جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ میسج کو کنوے کرنا, لیکن ان سیٹنگز کے اندر میسج کو کنوے کرنا جو ایک خاص قسم کے مقصد کو اچیو کرنے میں میڈیا کو اوور آل ہیلپ کر سکے. تو ہیجمنی کی جو تھیوری ہے وہ اس کے اسپیکٹ سے پہلی بات تو یہ کرتی ہے کہ کوئی بھی نیوز جب میڈیا پہ آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ وائی اے نیوز از دیئر ان دا وے دیٹ اٹ از, وائی ڈز اے نیوز اپیئر دا وے اٹ ڈز. ان فیکٹ اس میں جو اہم بات ہے جو ہیجمنی تھیوری جواب دینے کی کوشش کرتی ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا ہمیں اپرائز کرنا چاہتا ہے اور اس اپرائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایشوز پہ ہمیں ایک خاص اینگل سے اپرائز کرنا چاہتا ہے. اٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو اپرائز اس اباؤٹ دا فیکٹ, probably it does want to apprise us about the fact in a certain way. دوسری اہم بات کیا ہے اس پہ بھی ذرا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو تھیوری آف ہیجمنی ہمیں پیش کرتی ہے. یہاں پر دوسری جو امپورٹنٹ انڈرپننگ ہے اس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں وہ یہ ہے کہ میڈیا جب کوئی چیز ہمیں پیش کر رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی جو اپنی آئیڈیالوجیکل سٹینڈنگ ہے, whether this is commercial, whether this is political, whether this is religious, in fact وہ اس کو اپلاڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. in fact اس نیوز کے اندر وہ کنٹینٹس کے اندر وہ شیڈو بھی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا دیا جا رہا ہوتا ہے جو اس سوسائٹی کے آڈینس تک یا اس میڈیا کے آڈینس تک پہنچانا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو ان فیکٹ جو دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے when we do talk about politics or economy or cultural or social, so we are in fact applauding the system that we are supporting. We are probably promoting the system that probably we support or we are for. Maybe وہ کمرشل ہو, آپ کے اگر صرف کمرشل انٹرسٹ ہے تو آپ اس قسم کی نیوز جو کہ سوسائٹی کے لیے بڑی اہم ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اس وجہ سے نہ دیں کہ آپ کی کمرشل انٹرسٹ اس کے ساتھ سرو نہیں ہو رہے. تو اگر آپ کی کمرشل انٹرسٹ جس فارم کے اندر سرو ہو سکتے ہیں آپ وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل انکلینیشن آپ کی ٹورڈ سرٹن آئیڈیالوجی ہے تو آپ آف کورس اپنی پروفیشنل آئیڈیالوجیز کو
कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं. दैट यू कैन ऑब्जर्व इन द होल मीडिया. आप किसी भी दुनिया को मीडिया को अगर उठा के देख लें तो प्रॉब्ली उनके अंदर प्रोफेशनल आइडियोलॉजीज के साथ साथ उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, उन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की भी टेस्ट आपको उसके अंदर नजर आएगा. आप उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं. दैट इनफैक्ट रिक्वायर्स द एनालिटिकल टेक्निक्स. वो आपको मेथड्स चाहिए, वो आपको क्रिटिकल अप्रोचेस चाहिए, जिसकी निस्बत से या जिसकी वजह से आप इस किस्म की जो मैसेजेस के अंदर मैसेजेस होते हैं उनको पढ़ सकें. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा अगर रिहैश करूं कि आज में जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आज जो डिस्कस की हैं उनमें हेजमनी थ्योरी के पर्सपेक्टिव में हर एक चीज डिस्कस हो रही थी. ग्राम्स्की गिवन हेजमनी थ्योरी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस हो रही थी, जिसमें हमने हेजमनी का जो लेफ्ट पर्सपेक्टिव है, उसका जो राइट पर्सपेक्टिव है और उसका जो सेंट्रल पर्सपेक्टिव है उसको भी देखने की कोशिश की है. हमने ये भी साथ साथ देखने की कोशिश की है कि मीडिया के जो कमर्शियल मोटिव्स हैं वो क्या हैं और मीडिया किस तरीके से उन कमर्शियल मोटिव्स को अचीव करने की कोशिश करता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. ये भी हमने आज देखने की कोशिश की है. इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस हेजमोनिक थ्योरी के पर्सपेक्टिव में या थ्योरी ऑफ हेजमनी के पर्सपेक्टिव में आज हमने देखा वो ये कि किस तरीके से गल्फ वॉर के अंदर मीडिया ने क्या रोल प्ले किया. उस हवाले से मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं, उसमें कुछ आपको वीडियोस की तरफ भी मैंने इशारा किया है. उनको अगर आप देखें तो आपके लिए ये चीजें सारी समझना भी शायद कुछ ज्यादा आसान हो जाए. तो मैं समझता हूं कि अगर आप थ्योरी ऑफ हेजमनी के हवाले से अगर आप देखने की कोशिश करें तो मीडिया का रोल बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशल है. बिकॉज के मीडिया आर द सोशलाइजिंग एजेंट इन अ सिस्टम. मीडिया आर इन फैक्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन. अब ये जो सोशलाइजेशन है ये कल्चरल सोशलाइजेशन भी है, ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी है और ये इकोनॉमिक सिस्टम के मुताबिक भी लोगों को सोशलाइज करता है. तो इनफैक्ट अगर आप इन तमाम एस्पेक्ट्स में आपको देखें तो मीडिया एक खास मकासद को अचीव करता हुआ हमें नजर आता है और वो मकासद इनफैक्ट डोमिनेंट क्लास के होते हैं, जो उस वर्ड के लिए होते हैं जिनको डोमिनेंट वर्ड डोमिनेट करने की कोशिश कर रही होती है. तो अगर मैं इस थ्योरी ऑफ हेजमनी के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करूं तो आई सी दैट मीडिया इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू वेज अ वॉर ऑन द पीपल. आई मीन टू से कि मेन फोकस मीडिया का एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पर लोगों को मुसख्खर करना होता है, लोगों को कंट्रोल करना होता है, लोगों के दिमागों को कंट्रोल करना होता है और लोगों के दिमागों के अंदर वो बात बिठाने की होती है जिसको शायद के जो पावरफुल सेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं या जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो चाह रही होती हैं ताकि उनका कंट्रोल इन रीजन्स पे, इन कंट्रीज पे, इन नेशंस पे मैक्सिमम हो सके. तो जो थ्योरी ऑफ हेजमनी है दैट हैज प्रिवेलेंस इवन राइट नाउ. मीडिया हमें आज चूंकि एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंगली एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन के तौर पर नजर आता है, तो शायद ये आज पीछे से कहीं ज्यादा पावर के साथ, पीछे से कहीं ज्यादा फोर्स के साथ मीडिया इन हेजमोनिक डिजाइन्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो इन सब चीजों का आज के इस लेक्चर में अहाता किया गया है. उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर में आपको समझ आई होंगी. तो अगली क्लास तक के लिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.